Khushamadied listeners. Today I'm going to start last episode of Sukoon Mehram as Kalam Harramsha. शाकिब कितनी ही देर कॉलेज के बाहर खड़ा रहा, लेकिन जब अलीहा बाहर नहीं आई तो इसने परेशानी के आलम में पियोन से अलीहा के बारे में पूछा। वो तो घंटा पहले ही कॉलेज से चली गई थी। ये बात सुनकर शाकिब घबरा गया और बाइक घुमाता हुआ वहां से चला गया। कितनी ही देर वो अलीहा को ढूंढता रहा, लेकिन जब वो इसे नहीं मिली तो इसने खतीजा को कॉल करके अलीहा के बारे में पूछना चाहा, मगर वो भी फोन नहीं उठा रही थी। आखिर वो थका हारा घर वापस आया था। अरे शाकिब बेटा, आज इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने, और अलीहा कहाँ है? खतीजा के नरमी से पूछने पर शाकिब मजीद परेशान हुआ। वो घर नहीं आई? पियोन ने तो बताया था कि वो घंटा पहले ही कॉलेज से निकल गई थी। ये बात सुनकर खतीजा का भी रंग सफेद हुआ था। अब इनकी बेटी कौन सी बेवकूफी करने वाली थी। नहीं बेटा, वो तो अभी तक घर नहीं आई। ये बात सुनकर शाकिब की परेशानी में इजाफा हुआ। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब अलीहा घर नहीं आई तो इसने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने लगा, लेकिन तभी घर का दरवाजा खुला और अलीहा सर झुकाए घर में दाखिल हुई थी। अलीहा, खतीजा की आवाज पर शाकिब ने सर उठाकर अलीहा की जानिब देखा, जो कांधे पर बैग डाले सर झुकाकर अंदर आ रही थी। कहाँ चली गई थी तुम? बेचारा शाकिब कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। कोई ऐसा करता है क्या? खतीजा ने गुस्से से कहा। लेकिन बस एक जगह सर झुकाए अलीहा खड़ी रही थी। अलीहा, क्या हुआ है बेटा, सब ठीक तो है ना? खतीजा ने घबराकर पूछा तो अलीहा ने नजर उठाकर शाकिब को देखा। अम्मा। हाँ बोलो बेटा। खतीजा ने घबराकर अलीहा की हालत और अंदाज उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। इनसे कहें मैं इनके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, ये मुझे तलाक दे दें। अलीहा ने इन दोनों पर पहाड़ तोड़ा था। खतीजा तो हक्की बक्की सी अपनी बेटी को देखे गई थी, जबकि शाकिब की आंखों में जुनून उतरा था। ये क्या कह रही है अलीहा, पागल तो नहीं हो गई? खतीजा गुस्से से चिल्लाई। नहीं अम्मा, ये बात मैं अपने पूरे होश व हवास में कह रही हूँ। मुझे इनसे तलाक चाहिए, नहीं रहना मुझे इनके साथ, नहीं गुजारनी अपनी सारी जिंदगी सिसक कर। इनसे कहीं मुझे छोड़ दे ताकि मैं और बिलाल शादी करके खुश रहें। चटाख एक जोरदार थप्पड़ अलीहा के अल्फाज इसके मुंह में ही रुक गया था। अम्मा। अलीहा ने हैरत से अपनी माँ को देखा था, लेकिन खतीजा ने एक और थप्पड़ इसके गाल पर मारा था, जबकि शाकिब मुट्ठियां भींचे अपनी जगह पर खड़ा था। तू जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो इतना सब होने के बाद भी एक नामुराद के पीछे लगकर अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही है। खतीजा ने गुस्से से कहा तो अलीहा ने अपना सर झुका लिया। ये बिलाल वही है ना जो तुझे इस घटिया जगह पर ले गया था, जिसने तुझे नशा देकर तेरे साथ वो सब, और तू इससे ही शादी करने की खातिर शाकिब जैसे नेक इंसान से अपना ताल्लुक खत्म करना चाहती है? अलीहा, तुझ में अक्ल नाम की कोई चीज भी है? खतीजा ने हैरत से अपनी बेटी को देखा, जो किस हद तक बेवकूफ साबित हुई थी। नहीं अम्मा, वो सब बिलाल ने नहीं किया था, वो अच्छा है। अच्छा? अगर इतना ही अच्छा है तो तुझे बचाने पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया? अगर इतना ही अच्छा था तो तेरा हाथ थाम कर तुझे तहफ्फुज क्यों नहीं दिया इसने? ये सब तेरे इस बिलाल ने नहीं, शाकिब ने किया है। अलीहा, तुझे तो अच्छे और बुरे की तमीज भी नहीं है। खतीजा ने सदमे से कहा और फर्श पर बैठकर रोने लगी। सोचा था अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई मैं अच्छी परवरिश, इस दुनिया की सबसे बुरी माँ हूं मैं, सबसे बुरी। खतीजा ने रोते हुए कहा तो शाकिब इनके पास आया और इन्हें कांधों से थामा था। नहीं अम्मा जी, आपकी परवरिश बुरी नहीं। आप तहजीब तो सिखा सकती हैं, लेकिन अक्ल इंसान में खुद ही होती है। शाकिब ने गजबनाक लाल आंखें अलीहा पर गाड़कर कहा। वो सर झुकाए रोने में मशगूल थी। सही कहा बेटा, और ये हमारी बदकिस्मती है कि ये लड़की इस कदर बेवकूफ है कि एक जगह से 1000 मर्तबा डंक खाने के बाद भी इन पर भरोसा कर रही है। खतीजा ने एक नजर अलीहा की जानिब देखा, लेकिन जिनमें अकल ना हो इन्हें अकल दिलानी पड़ती है। इतना कहकर खतीजा उठी और कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद वो एक बैग पकड़कर कमरे से बाहर आई और इस बैग को लाकर अलीहा के पैरों में फेंका था। अलीहा ने हैरत से अपनी माँ की जानिब देखा। मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करती हूँ शाकिब, तुम अपनी अमानत, अपनी बीवी को अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो। अलीहा को लगा इस पर बिजली आन गिरी हो। इसे अपनी माँ से इतने सख्त फैसले की तवक्को नहीं थी। अम्मा, और इसे अक्ल देने के लिए तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल आजादी है। खतीजा की बात पर शाकिब ने हैरत से इनकी जानिब देखा। अम्मा जी, अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ शाकिब। खतीजा ने गोया हतमी फैसला सुनाया तो शाकिब ने अलीहा के पास आकर इसका बैग पकड़ा और घर से बाहर निकल गया। अलीहा फौरा से खतीजा के पास आई और इनके पैरों में गिरकर रोने लगी। प्लीज अम्मा, ऐसा मत करें, मुझे नहीं रहना इस आदमी के साथ, मैं खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अम्मा,
تھک چکی ہوں گزارا کر کر کے، ہر چیز کے لیے ترس کے۔ پلیز آپ مجھے ان سے طلاق دلوا۔ بس علیحہ، بس، بہت ہو گیا۔ ختیجہ غصے سے گھبرائی تو علیحہ نے گھبرا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو کہ میں تمہیں رخصت کر چکی ہوں۔ ماں باپ کے گھر سے بیٹی کی ڈولی اٹھتی ہے اور شوہر کے گھر سے جنازہ۔ اب تمہیں اپنی ساری زندگی شاکب کے ساتھ ہی گزارنی ہے، اسی لیے جتنی جلدی یہ بات سمجھ لو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اما نہیں، میں… بس علیحہ، ہم لوگوں میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی ہیں، جس تعلق میں بندھ جاتے ہیں اسے اپنی آخری سانس تک نبھاتے ہیں۔ علیحہ نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا، جنہوں نے کتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ تبھی شاکب واپس گھر میں آیا تھا اور ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ٹیکسی باہر انتظار کر رہی ہے۔ ختیجہ نے علیحہ کو کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اندر سے ایک چادر لا کر اس پر ڈالی۔ لے جاؤ اپنی امانت بیٹا، آج سے یہ صرف تمہاری ہوگی، ختیجہ نے نم آنکھوں سے کہا اور علیحہ کو شاکب کی جانب کیا، جس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے بے جان ہوتے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ علیحہ کو اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی، جنہوں نے اس کی مرضی، اس کی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور اپنا فیصلہ کتنی بے دردی سے اس پر تھوپا تھا۔ لیکن کاش وہ جانتی کہ ایک ماں اپنی اولاد کا برا کبھی بھی نہیں چاہ سکتی۔ علیحہ سارا راستہ روتی رہی تھی، جبکہ شاکب اس کے عقب میں بیٹھا ہوا ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس بے وقوف لڑکی کو کچھ کہا نہیں تھا۔ آخر کار ٹیکسی ایک جگہ پر رکی۔ چلو، شاکب علیحہ کو حکم دیتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد، ڈگی سے علیحہ کا سامان نکالنے کے بعد شاکب نے علیحہ کی جانب دیکھا جو ہنوز گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خود پر ضبط باندھ کر شاکب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاڑی سے نکالا اور گھر کی جانب چلنے لگا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا تھا، جہاں وہ آج کل رہ رہا تھا۔ شاکب نے لاک کھولا اور علیحہ کو اندر لے گیا تھا اور سیدھا بیڈ روم میں جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ علیحہ ابھی بھی سر جھکائے رونے میں ہی مصروف تھی اور اب شاکب کی بس ہوئی تھی، اسی لیے اسے کاندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور بری طرح سے اسے گھورنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے جو اتنا رو رہی ہو؟ جان لے لی ہے کیا کسی نے تمہاری؟ شوہر کے گھر آئی ہو، کہیں بھاڑ میں نہیں جا رہی ہو؟ شاکب نے گرا کر کہا تو علیحہ نے رونا بھول کر آنکھیں اٹھائی اور نم پلکوں سے شاکب کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ شاکب نے غصے سے اپنے ہاتھ علیحہ کے سر کے آس پاس رکھتے ہوئے پوچھا تو علیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ آپ بولو نا کہ میں امیر نہیں ہوں، تمہارے خوابوں کا شہزادہ نہیں، بس ایک عام سا آدمی ہوں۔ علیحہ کو خاموش دیکھ کر شاکب نے کہا، لیکن محبت کی اچھی بات پتہ ہے، اسے خدا نے صرف امیر کے حصے میں نہیں رکھا۔ ایک امیر بھی ساری زندگی محبتوں کے لیے ترس سکتا ہے اور غریب بھی اپنا پورا جہاں محبتوں کے سائے میں بنا سکتا ہے۔ علیحہ اب حیرت سے آنکھیں کھولے شاکب کو دیکھ رہی تھی، اور اگر کوئی محبت کی بجائے دولت کو اہمیت دے تو وہ دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہے۔ شاکب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اونچا کیا۔ اپنے آپ کو ایک امیر انسان کے ساتھ سوچ کر دیکھو، جو ہر چیز خرید کے تمہارے قدموں میں ڈالنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن تم سے محبت نہ کرتا ہو، تمہارے ہوتے ہوئے اور عورتوں کے پاس جاتا ہو، تمہارے کردار کو، انا کو کچلتا ہو، تمہاری عزت کی کوئی اہمیت نہ ہو اس کے سامنے، تو کیا کرو گی اس کی دولت کا؟ شاکب کی بات پر علیحہ کی روح تک کانپ گئی۔ Money can't buy happiness, but love can, you stupid girl۔ اتنا کہہ کر شاکب نے اسے چھوڑا اور اس سے دور ہو گیا۔ جو ہوا اب اسے بھول جاؤ اور ایک بہتر زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ اتنا کہہ کر شاکب کمرے سے باہر نکل گیا اور علیحہ اس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، لیکن پھر امارہ کا گھولا ہوا زہر بھی علیحہ کے دماغ میں گردش کرنے لگا۔ صحیح اور غلط کی ایک جنگ اس لڑکی کے دماغ میں چل رہی تھی۔ دماغ تو کہہ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی محرومیوں میں نہیں گزارنا چاہتی تھی، جبکہ دل کی بات تو وہ سمجھنے سے ہی قاصر تھی۔ سین چینج۔ شاکب باہر سے کھانا لے کر آیا اور ٹرے میں سجا کر علیحہ کے پاس لے گیا، جو ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی رونے کا شغل ہی فرما رہی تھی۔ شاکب نے گہرا سانس لے کر کھانا اس کے پاس رکھا اور خود بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لو، شاکب نے سنجیدگی سے کہا تو علیحہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاکب ایک نوالا توڑ کر اس کے ہونٹوں کے پاس لے گیا، لیکن علیحہ منہ کھولنے کی بجائے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جانتا ہوں بہت امیروں والا نہیں کھلا سکتا تمہیں، لیکن جو کھلا رہا ہوں دل سے کھلا رہا ہوں۔ شاکب کی بات پر علیحہ کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے ہلکے سے لب کھول دیے۔ شاکب نے پہلے اسے کھانا کھلایا اور پھر خود بھی کھا کر کچن میں برتن رکھنے چلا گیا۔ برتن صاف کر کے واپس رکھ کے اور کمرے میں آیا۔ ایک نگاہ علیحہ پر ڈال کر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ شاور لے کر بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے واش روم سے باہر آیا۔
اپنے بال تولیے سے رگڑنے کے بعد وہ علیحہ کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ علیحہ فوراً سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں کہاں سوں گی؟ اس سوال پر شاکب کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ میرے سر پہ۔ علیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بیوی ہو نا میری، تو صاف ظاہر ہے یہیں میرے پاس ہی سوگی۔ شاکب کی آنکھیں شرارت سے چمکی تھیں۔ نہیں، میں کہیں اور۔ اس سے پہلے کہ علیحہ اپنی بات پوری کرتی، شاکب اچانک اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم کیوں کہیں اور جاؤ گی؟ یہ تمہارا کمرہ ہے اور میں تمہارا شوہر۔ شاکب نے اس کی گردن پر ناک رگڑتے ہوئے کہا تو علیحہ خوف سے کپکپاتی ہوئی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا؟ چلو آج تمہیں ایسے خود سے باندھ دیتا ہوں کہ ہماری روح تک ایک ہو جائے۔ اتنا کہہ کر شاکب نے اسے اٹھایا اور لے کر بیڈ پر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ علیحہ مزاحمت کر پاتی، شاکب اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس پر جھک چکا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن میں چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شاکب اس پر جھک گیا اور علیحہ اپنی آنکھیں زور سے میچتی ہوئی اس کا کالر تھام گئی۔ اپنے چہرے پر علیحہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کر کے شاکب اس سے دور ہوا اور ماتھے پر شکن سجائے اسے دیکھنے لگا۔ کس قدر گراں ہے نا تمہیں میری قربت، صرف اسی لیے کہ میں غریب ہوں، اور اگر میں امیر ہوتا تو؟ شاکب کے سوال پر علیحہ نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت کو دولت کے ترازو میں رکھ کر تولو گی تو بہت گھاٹے میں رہو گی۔ اتنا کہہ کر شاکب اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ علیحہ وہیں بت بنی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ اس کے ضمیر نے اسے کہا تھا کہ وہ غلطی پر ہے، لیکن اپنے ضمیر کی بات سمجھنا بھی کہاں آسان ہوتا ہے۔ سین چینج۔ علیحہ کو اس گھر میں رہتے ہوئے ہفتہ ہو چلا تھا۔ اس رات کے بعد نہ تو شاکب اس کے قریب آیا تھا اور نہ ہی ضرورت کے سوا کچھ علیحہ سے بات کی تھی۔ سارا دن کام پر رہنے کے بعد شام کو گھر آتا تو کھانا کھا کر ہال میں ہی موجود صوفے پر سو جاتا۔ علیحہ کو اس کا رویہ بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ حالانکہ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ شاکب اس سے دور ہو رہا تھا، لیکن اس کی یہ دوری اور بے رخی علیحہ کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ آج صبح بھی علیحہ نے اس کے لیے جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کیا تھا، لیکن وہ دیر کا کہہ کر ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ دوپہر تک علیحہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس ستمگر کی بے رخی اسے اس قدر تکلیف کیوں دے رہی ہے۔ آخر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ پھر گھر کو صاف کرنے کے بعد وہ شام کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے آج پھر سے پلاؤ بنایا تھا، کیونکہ وہ پلاؤ بہت زیادہ اچھا بناتی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آ گئی اور سرخ و سفید امتاز کا ایک جوڑا نکال کر پہنا۔ اپنے بال کھلے چھوڑ کر ہونٹوں پر ہلکا سا گلوز لگا لیا۔ نہ جانے کیوں وہ شاکب کی یہ بے رخی ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی شاکب اس کی جانب متوجہ ہو، اس پر غور کرے، اس سے بات کرے۔ ابھی وہ پاگل سی لڑکی یہ بھول چکی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ اس سے طلاق مانگ رہی تھی، تو کیوں نہ کر وہ اس لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ شام کو شاکب تھکا ہارا گھر آیا تو علیحہ کا چہرہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے دمک گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے لیے پانی لے گئی۔ پانی؟ علیحہ کی آواز پر اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے شاکب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے گلاس تھام کر پانی پینے لگا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ علیحہ کے لہجے میں بہت بے چینی تھی۔ شاکب نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تو کچن میں چلی گئی۔ پلاؤ اور رائتا پلیٹ میں نکال کر ٹرے میں سجانے کے بعد وہ کھانا لے کر آئی اور ٹرے شاکب کے سامنے رکھی۔ میں نے آج پلاؤ بنایا ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے، کھا کر بتائیں نا کہ کیسا بنا ہے۔ علیحہ نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا تو شاکب خاموشی سے کھانا کھانے لگا، جبکہ علیحہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ شاکب نے کھانا کھا لیا تو علیحہ نے برتن سمیٹے۔ کیسا بنا تھا؟ علیحہ کی آواز میں موجود امید پر شاکب نے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا، ایک لفظ میں جواب دے کر شاکب صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اس کی اس بے رخی پر علیحہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ کچن میں برتن رکھ کر اس نے کمرے کا رخ کیا، جب اس کی نگاہ پھر سے شاکب پر پڑی جو اپنا ماتھا سہلا رہا تھا۔ آپ کا سر دکھ رہا ہے، میں دبا دوں؟ علیحہ نے شاکب کے پاس آ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شاکب اسے کوئی جواب دیتا، علیحہ صوفے کے ایک کونے پہ بیٹھی اور اسے اپنا سر اپنی گود میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ شاکب چپ چاپ اس کی بات مان گیا تو علیحہ نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی نازک ہاتھوں کے لمس میں بے پناہ سکون تھا اور کچھ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور اس کا قلب، یہ سب چیزیں شاکب کو بہت زیادہ بے چین کر رہی تھیں۔ اس کا دل تو کر رہا تھا اس موم کی گڑیا کو اپنی آغوش میں لے لے اور اپنی ساری تھکن بے چینی سب اس نازک جان پر اتار دے۔ زیادہ درد ہو رہا ہے تو دوائی دے دوں؟ علیحہ کی آواز پر مدہوش ہوتا شاکب ہوش میں آیا اور اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا جو اس کا سر دبا رہے تھے۔
کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ شاکب کے سوال پر علیحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ برا لگتا ہوں نا میں تمہیں؟ بہت گرا گزرتا ہے نا؟ تو کیوں قریب آنا چاہتی ہو میرے؟ اس سوال پر علیحا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں تو بس… تم تو بس کیا؟ شاکب اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو علیحا نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ طلاق مانگی تھی نا تم نے مجھ سے؟ دور ہونا چاہتی تھی نا تم مجھ سے؟ تو اب جب میں دور جا رہا ہوں تو کیوں آ رہی ہو میرے قریب؟ اب کی بار علیحا نے اپنا سر جھکا لیا اور آنسو بہانے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ ان سوالوں کے جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا جانتی تھی کہ اس شخص کی دوری اور بے رخی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے علیحا شاکب، جواب دو مجھے! شاکب غصے سے چلایا تو علیحا خوف سے اچھل کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، بس نہیں چاہتی آپ مجھ سے ناراض ہوں۔ علیحا نے روتے ہوئے کہا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ ہنستے ہوئے تمہارا منہ چوم کر طلاق دوں تمہیں؟ شاکب نے طنزیہ انداز میں کہا اور اچانک اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ یہ رشتے ہنستے مسکراتے ختم نہیں ہوتے علیحا شاکب، ان کا خاتمہ انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنا کہہ کر شاکب نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ علیحا اب بس سر جھکائے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ شاکب نے اس کی حالت کے مد نظر گہرا سانس لے کر خود پر قابو پایا تھا۔ جاؤ کمرے میں اور جا کر سو جاؤ۔ علیحا نے ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ شاکب نے سرد آہ بھری اور دوبارہ سے صوفے پر لیٹ گیا۔ تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے مسز علیحا شاکب۔ اتنا کہہ کر شاکب آنکھیں موند گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ اس کی باتوں کو دل پر لگاتی ہوئی علیحا آدھی رات تک کمرے میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ سین چین۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ شاکب کی بے رخی جو کی تو رہی تھی۔ علیحا روز اس کے لیے کھانا بنا کر اس کا انتظار کرتی تھی اور شاکب بس آ کر کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ اب علیحا کی بس ہو چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج شاکب کی بے رخی مٹا کر ہی دم لے گی، لیکن کیسے، یہ علیحا کے لیے سب سے مشکل سوال تھا۔ شام کا کھانا تیار کر کے اس نے پیلے رنگ کا پیارا سا سوٹ پہنا اور بالوں کو کھلا چھوڑ کر ہلکا سا گلوز لگا لیا۔ شاکب گھر آیا تو علیحا نے اسے کھانا دیا اور اس کے کھانا کھا لینے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سونا نہیں ہے؟ شاکب نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے۔ علیحا نے ریموٹ پکڑ کر کہا اور سامنے میز پر پڑا پرانے ماڈل کا ٹی وی چلا دیا۔ شاکب گہرا سانس لے کر اس کے ساتھ ٹی وی دیکھنے لگا۔ علیحا چینل اسکرول کر رہی تھی جب ایک فلم پر آ کر رکی اور تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر تو وہ ٹی وی ہی دیکھ رہی تھی، لیکن توجہ کا مرکز شاکب تھا۔ علیحا مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو سو جائیں، میں نے کون سا آپ کے سونے پر پابندی لگائی ہے؟ علیحا نے لاپرواہی سے کہا اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ اچانک ہی فلم میں موجود کپل ایک دوسرے کے قریب ہوا اور اس کے بعد جو ہوا وہ دیکھ کر علیحا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے چینل بدل کر اس بے باک منظر کو ہٹانا چاہا، لیکن ریموٹ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر علیحا کو کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس کی حرکت پر شاکب مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ اب دیکھو نا ٹی وی۔ اس بے باک بات پر علیحا اپنے پیر کے ناخن تک سرخ ہوئی تھی۔ شاکب نے اس کے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور گہری نگاہوں سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں وہ سین کچھ پسند نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں میری جان، ریئل لائف ایکسپیرینس بہت مختلف ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر شاکب نے اس کی بند آنکھوں کو چوما اور پھر نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ علیحا نے گھبرا کر اس کا کالر ہاتھ میں جگڑا۔ اس کی سانسوں کا نشہ اتنا محسور کن تھا کہ شاکب کچھ پلوں کے لیے مدہوش ہوتا اس پر مکمل طور پر قابض ہو گیا تھا۔ علیحا کی ننھی جان مشکل میں آ چکی تھی۔ اس کی یہ قربت جھیلنا کہاں آسان تھا، لیکن اگر وہ اسے خود سے دور کرتی تو شاکب اسے اس کا گریز سمجھ لیتا اور علیحا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک شاکب اس کی گردن پر جھک گیا تو علیحا صحیح معنوں میں کانپ گئی۔ شاکب! علیحا کی پکار پر شاکب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر شاکب اس سے دور ہوا۔ جاؤ اور جا کر سو جاؤ، شاکب نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ علیحا بمشکل اپنی بکھری سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کمرے میں آ کر سو جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ یہاں سوتے ہیں۔ علیحا کی بات پر شاکب نے لال انگارہ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر کمرے میں گیا تو جو ابھی نہیں ہوا وہ سب ہوگا، چاہ کر بھی نہیں روک پاؤ گی تم مجھے۔ علیحا کو خون چھلکاتا چہرہ فورا سے جھک گیا تو شاکب نے طنزیہ مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ جاؤ علیحا، جا کر سو جاؤ، یہ غریب بندہ تمہارے قابل نہیں۔ علیحا نے فورا سے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے بتانا چاہا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن الفاظ اپنی زبان تک نہیں لا پا رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر کسی دن تمہیں اپنے قابل لگنے لگ جاؤں تو مجھے بس اس کمرے میں لے جانا،
میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہارے دامن سے لپٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اتنا کہہ کر شاکب نے اس کے چہرے پر آئی ایک لٹ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو علیحا سسک کر اس کی جانب جھک گئی۔ اور جس دن تمہاری جان سے لپٹ گیا نا تو بے جان کر دوں گا۔ شاکب کی جان لیوا سرگوشی پر علیحا کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ لوک کر کے اپنی سانسوں کا توازن قائم کرنے لگی۔ شاکب کی بے باکیاں اور جان لیوا سرگوشیاں یاد کر کے علیحا نے غلال ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس وقت وہ بھول چکی تھی شاکب منور ایک معمولی سا غریب ویٹر تھا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ شاکب سے طلاق لے کر بلال جیسے امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اگر یاد تھا تو کچھ اتنا کہ شاکب منور اب اسے اپنے دل کی دھڑکنوں میں بستا ہوا محسوس ہوتا تھا۔